अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से। जो चैलेंजेस उन्हें दरपेश हैं, लगता है सितारे कुछ ज़्यादा ही गर्दिश में हैं। एक तरफ पार्लियामान की तरफ निगाह उठा के देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी बहुत सख्त वक्त दे रहे हैं। पार्लियामान जो है, अपोजिशन उठ के पार्लियामान से बाहर आकर सेशन कर रही है, कह रही है कि हमें टाइम नहीं ठीक दिया जाता, हमें कवरेज ठीक नहीं दी जाती, एहतजाजन बाहर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ ज़रा निगाह उठा के देखें तो पनामा की तफ्तीश के हवाले से क्या कुछ नहीं हो रहा। हुसैन नवाज साहब को एक दफ़ा फिर कल के लिए तलब कर लिया गया है और साथ ही साथ हुकूमती अराकीन जो हैं धमकियां देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐड नहीं करेंगे, आपको वो धमकियों वाली फुटेज ज़रूर दिखाएंगे जिसके अंदर निहाल हाशमी साहब, सेनेटर निहाल हाशमी साहब, जो कि बहुत नपी तुली बात करते हैं, हम उन्हें ज़ाती तौर पर जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें गर्मी लग गई हो, कराची में बिजली ना आ रही हो और वो बोल पड़े हों। सुनिए ज़रा कह क्या रहे हैं। आप प्ले नहीं कर सकते उसको, आवाज़ नहीं है। अच्छा ठीक है, आवाज़ नहीं सुनाए, हम गोश गुजार किए देते हैं नाजरीन के। अब सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि जो हमारा एहतसाब कर रहे हैं, जो हमसे पूछ गुछ कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान की ज़मीन उनके ऊपर तंग कर देंगे। इस किस्म की धमकियाँ क्या ज़ेब देती हैं। कहा तो जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया है, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे वो क्या नोटिस है। लेकिन ये गोश गुजार आपके ज़रूर कर दें कि ये सेंटिमेंट है जो पार्टी के अंदर नज़र आता है। कोई कम कह जाता है, कोई ज़्यादा कह जाता है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा को देख लीजिए, वो क्या क्या कह रही हैं। तलाल चौधरी साहब को देख लीजिए, वो क्या क्या कह रहे हैं। दानियाल अजीज़ साहब क्या नहीं कहते हैं। ये तमाम लोग क्यों कह रहे हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जान अचकज़ई साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, स्टूडियो में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर होंगे। जान साहब, ये अच्छा तो नहीं हुआ आपकी पार्टी के लिए, वैसे भी अच्छा नहीं हो रहा। जो मीडिया को के थ्रू मैसेज जा रहा है बहुत डैमेजिंग है। पहली बात तो ये कि आपने कहा ये हुकूमती अराकीन ये कह रहे हैं, हुकूमती अराकीन ने कुछ ऐसी बात नहीं की है। निहाल हाशमी साहब की जहाँ तक बात है, उनकी ज़ाती राय है। वो गवर्नमेंट को निहाल हाशमी साहब, उनको सेनेटर किसने बनाया? पीएमएल नून ने बनाया, लेकिन मेरी ज़ाती राय हो सकती है, मेरी गवर्नमेंट और पीएमएल नून की दूसरी राय हो सकती है। मेरी ज़ाती राय, पार्टी राय, गवर्नमेंट की राय बिल्कुल नहीं हो सकती। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी। और अगर आपकी ज़ाती राय असरअंदाज हो रही हो, अगर आपकी ज़ाती राय असरअंदाज हो रही हो, वो तो असरअंदाज चलते हुए तफ्तीश के ऊपर, केस के ऊपर, अगर मैं इधर ज़ाती राय में कैपेसिटी में जो कुछ कहूंगा, आप कहें जाती राय के ऊपर नहीं, आप कहेंगे ऐसी बात। लेकिन मैं नून लीग को जब रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर नून लीग का मौकफ जो है वो सबके सामने है। हम कोर्ट पे रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, इस कोर्ट पे हमारा ट्रस्ट है। ये कहना कि आपके बच्चों के लिए जगह तंग कर दी जाए, हमने नहीं कहा है, वो हमने डिसोन किया है। लिहाजा आप हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, नून लीग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्या एक्शन लेंगे आप उनके खिलाफ? वो तो कार्रवाई, इंज़बाती कार्रवाई होगी, पार्टी करेगी। इंज़बाती कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। अब दूसरी बात ये कि क्या हमने इस कोर्ट को नहीं माना? आज हम जीआईटी के सामने 5 घंटे भी बैठे हैं, 10 घंटे भी बैठे हैं, वरना हुसैन नवाज के लिए बहुत आसान था। एक सर्टिफिकेट 1500 का खरीद के यहाँ पे लोगों ने पेश किए। आसान नहीं रहा। 1500 के सर्टिफिकेट यहाँ पे जो नजर आ रहा है उससे तो लगता है आसान नहीं रहा। आपकी राय, आपका मैं एहतराम करता हूँ, हम आपका भी बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरसी कर रहा है। बिल्कुल सर आंखों पे, इसीलिए तो हम 5 घंटे बैठे, वरना 1500 का एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर सकते थे। वो कि मैं नहीं आ रहा, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून की बालादस्ती के लिए, हुक्मरानी के लिए जिसकी आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप होल्ड करेंगे उसको, इसीलिए हम इस पे यकीन रखते हैं। अब दूसरी बात ये कि आप कंपेयर करें, अगर किसी इंडिविजुअल के थ्रेट को, इमरान खान पीपल्स पार्टी का, यहाँ पे खान साहब ने हाथ उठा के, अंगुली उठा के कोर्ट्स को थ्रेट किया है, जीआईटी को थ्रेट किया है। खान साहब, इमरान खान साहब ने किया है, पीपल्स पार्टी ने कैंगरू कोर्ट्स कहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी आज भी सिंध कार्ड के तहत गिले कर रही है, हर रोज कोर्ट्स को मलाइन कर रही है। लिहाजा पार्टियां मुनज़्ज़म तरीके से कह रही हैं। वो तो नहीं कह रहे जो निहाल हाशमी साहब कह गए। वो एक इंडिविजुअल है, पार्टी नहीं है। क्या वो आप पार्टी का इंडिविजुअल है?
میں پارٹی کا پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہے, میں ایسوسیٹڈ ہوں, سیاست لیکن کے بارے میں بات تین کر رائے رہے ہے, ہیں, ایک ذاتی, ایک نون لیگ کی, ایک گورنمنٹ کی, تین رائے ہے. آپ نے یہ اس میں فرق نکالنا ہے. میری ذاتی رائے کی یہاں کوئی وقت نہیں ہے, میرے جذبات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میری گورنمنٹ, میری ہم نے پارٹی تو آپ کی کے رائے, ایسے جذبات کبھی نہیں سنے جان صاحب. میں تو اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میں نے گورنمنٹ اور نون لیگ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. میری وہ ذاتی کس رائے, کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ وہ نون لیگ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہے, ان عوامی کی رائے جلسے کے نہیں اندر. ہے, وہ ان کی پی ایم ایل ان کی رائے نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اس پورے پروسیس کے آپ کی ساتھ, تھوڑی تھوڑی رائے تو ہے, آپ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے اندر لوگ آپ کو ہمارا پریشرائز کرتے ریزرویشن ہیں. کیا واٹس ایپ کال, مریم صاحبہ نے واٹس کہا, ایپ کال کے بعد ابھی اس میں کوئی بات رہ گئی ہے کہ وہ جو شخص کو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو چھپایا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگ چوز کیے. یس, سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ خط لکھ سکتی ہے, لیکن ایس ایس سی پی پہ یہ دباؤ کہ کہیں سے واٹس ایپ کال آیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ جو جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ریزرویشنز ہیں, وہ ایک متنازع بن چکا ہے. یہ ہماری رائے آج خود سے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے, یہ لوگ چاہیے, یہ لوگ چاہیے, بالکل کوئی وضاحت کرے, کیا وی اون کرتے ہیں, کون وضاحت کرے؟ رجسٹرار کہیں کہ وہ میرا واٹس ایپ تھا, وہ کسی اور کا نہیں تھا, نمبر میرا تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیے, وہ تو فون کی بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اس پہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ فون کریں, کال کریں, لیٹر لکھیں, لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ, یہ آن ہونا چاہیے پورا پروسیس. ہمیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ایک مسٹیریس واٹس ایپ کال کے ذریعے ایک نام تجویز ہو گیا ہے اور وہ نام جو ہے پھر پک کر لیا گیا. آپ تو ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس کو رجسٹرار صاحب کے ساتھ جنہوں نے متعین کرنی ہے, تو وہ وضاحت آئے گا نا, ان کی وضاحت آئے کہ نہیں میں نے نہیں کیا ہے, یا میں نے جب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نام ہی ہم نے پروپوز کرنے ہیں, تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے جان تو صاحب؟ ہمارا یہ ڈاؤٹ صحیح ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہمارے ریزرویشنز ہیں وہ جینوئن ہے, تو ہماری بات تو صحیح ہوگی. کس کے آپ کو رجسٹرار صاحب کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں؟ ایس ایس سی پی کے حوالے جو نومینی ہے اس حوالے سے ہے ہمیں, اور ہمیں جو اسٹیٹ بینک کے نومینی کے حوالے سے ہے. یہ پہلے دن ہم نے کہا تھا, ریجیکٹ کر دیا نا سپریم کورٹ نے, اب کیوں ڈاؤٹ کر رہے ہیں آپ؟ صد احترام, لیکن اس فیصلے کو ہم نے تسلیم کیا, لیکن ریزرویشن آج بھی ہمارے برقرار ہیں. ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ یہ پارلیمان چھوڑ کے باہر کیوں آ کے بیٹھ گئے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب پاکستان چھوڑ کے باہر کیوں؟ پارلیمان ناٹ پاکستان, پارلیمان. اچھا سوری, لائن کے اندر کوئی ڈسٹربنس. دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے فیصل بھائی کہ اس وقت جو پولیٹیکل ماحول کو پولرائز کر دیا ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے, دونوں کی بچگانہ سیاست میں, اور اس سیاست کے اندر یہ لپیٹ میں لے رہے ہیں اداروں کے اوپر چڑھے جا رہے ہیں, دوڑے جا رہے ہیں, ان کی ریزرویشنز کو بالکل ایڈریس نہیں کر رہے ہیں, اور بلکہ اب تو ان کو ملائن کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو ہم بڑے عرصے سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں, ہمارا ابھی ڈیموکریسی سسٹم اتنے میچور نہیں ہے, اور وہ میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں. خدا رہا ایسی روش نہ اختیار کیجیے کہ جس کی وجہ سے نظام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے. تو یہ اب ساری صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے. اس صورتحال میں جس میں آپ ایک مہذب معاشرے میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں, نظام کو نقصان نہ پہنچ جائے, کیا بات کر رہے ہیں مصطفیٰ صاحب, کس قسم کا نقصان؟ دیکھیے, اب گزارش یہ ہے فیصل کہ آپ کو مڈل ایسٹ میں پورا عرب سپرنگ ایک آیا, وہ عرب سپرنگ ایک کس چیز کے لیے آیا؟ وہاں پر جمہوریت کے لیے آیا. ہم اس مقام پر آج موجود ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں, ان فیصلوں میں اور جو ہمیں شخصی آزادیاں یہاں پر حاصل ہیں, اسلامی دنیا میں کسی اور ممالک میں کسی کو حاصل نہیں ہے. ہم بڑا آگے ہیں ان سے اس چیز میں. تو یہاں پر اب یہ ساری ان شخصی آزادیوں کا اور ڈیموکریسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کے اوپر چڑھ جائیں. ڈان لیگ کا اس کے اندر حکومت نے آج تک وہ رپورٹ پبلک نہیں کی. ایک ادارے کی سیریس ریزرویشن تھی, اور ان ریزرویشنز کے باوجود انہوں نے فار دا سیک آف سسٹم انہوں نے ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. اسی طرح اب عدلیہ کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے, یہ عدلیہ کی جے آئی ٹی کے اوپر, جس کی پوری انکوائری کی اور ہر کمیشن کی اونرشپ سپریم کورٹ نے لی ہوئی ہے. اب اس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں کہ تمہارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. تو یہ تو سیاست کو اور نظام کو نقصان پہنچا دینے والی باتیں ہیں. کھوکھر صاحب, آپ نے کون سی کم کی ہے, آپ بتائیے نا. آپ تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی امید نہیں ہے, آپ کھلم کھلا کہتے ہیں ہمیں اس تفتیش سے کوئی امید نہیں ہے. کل آپ کے ایک ممبر بیٹھ کے ایک ٹی وی پروگرام کے اوپر کہہ رہے تھے یہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل ہو رہا ہے. تو آپ اگر اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہوں گے, کوئی کم ڈالے گا کوئی زیادہ ڈالے گا, تو نظام کو مضبوط تو آپ بھی نہیں کر رہے. دیکھیے, ہم نے جو بات کی فیصل بھائی, آپ دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. جی, ہم نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اگر کبھی کوئی کیس ہو تو اس کے اوپر اداروں کا ایک ڈفرنٹ بائس ہے, ایک ڈفرنٹ بار وہ اپلائی کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر اب تک یوسف رضا گیلانی کی سزا تک آپ نے دیکھا کہ معاملہ کس طرح اپیرنٹلی کلیئر ہے.
اگر آپ مہربانی کر کسی وقت اپنے پروگرام میں وہ تصاویر بھی دکھائیے کہ جس وقت موسیٰ گیلانی جو وزیر اعظم کا بیٹا تھا اس کو پولیس دھکے مارتے ہوئے اور بازو سے پکڑ کر اس کو ایک تفتیشی ٹیم کے سامنے لے کے جا رہی تھی، اور اس طرف آپ کو وزیر اعظم کا بیٹا ایک بڑے پروٹوکول میں اور بڑے مہذب طریقے سے آتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. تو ایک واضح تفریق تو ہے اس نظام میں. یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا اور نواز شریف کو یہاں پر سپریم کورٹ نے بلانا تک گوارا محسوس نہیں کیا، اور وہ اس کیس کے اندر مین کالپریٹ ہے. آپ کا پوائنٹ گزارش یہ ہے جو ہماری جو ریزرویشنز ہیں وہ صرف اس حوالے سے ہیں کہ ہم نے پھر بھی عدلیہ کے فیصلے کی پریفرنشل آپ کہتے ہیں ابھی بھی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے. جس وقت یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ ہوا ہم بھی وہاں پر سپریم کورٹ پر حملہ کر سکتے تھے، ہم بھی سپریم کورٹ کے اوپر جا کر وہاں پر اپنے ججز کو کرسیاں چھوڑ کے بھاگنا پڑتا جس طرح انہوں نے ایک دفعہ کیا، لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم ان کے فیصلوں پہ کرٹیسزم ضرور کرتے ہیں لیکن ان کے فیصلوں کو نظام کی مضبوطی کے لیے پھر تسلیم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم بھی یہ کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا، آپ نے ماضی میں بھی کیا اور اب بھی آپ اچھا نہیں کر رہے، اور پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ پہلی بات یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر کے 3 جنریشنز کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں. ایک ایسے ڈاکومنٹ کی بات ہو رہی ہے جو 60 یا 40 ایئرز پہلے کی ڈاکومنٹ ہے، اور خان صاحب کے ہمارے مقابلے میں 14 سال کے ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. آج ہمیں جو ہے اس جی آئی ٹی کے سامنے ہمیں پیش کیا جا رہا ہے جس کے 2 ممبرز واضح طور پہ ہم نے ریزرویشنز ایکسپریس کی ہیں. آج ساری فیملی جو ہے وہ ان دا ڈاک ہے، لیکن وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کو بدل دیں. آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، ریزرویشن تو دے سکتے ہیں. رہی ہے کہ گیلانی صاحب کا تعلق، گیلانی صاحب ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر تھے کنٹمپٹ آف کورٹ میں. ہم پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے. ہی از انوسنٹ ٹل پروون گلٹی. پرائم منسٹر از انوسنٹ ٹل پروون گلٹی. اس کی بنیاد پہ آپ پھر بھی جو ہے ان کو جو ہے جو ہراسمنٹ کی میڈیا کی طرف سے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ان کا جس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے، اور یہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں جن کے 10 رائٹس ہیں. ہمارے لیے جس طرح میں نے اشارہ کیا بہت آسان تھا کہ وہ ایک 1500 کا کوئی سرٹیفکیٹ سبمٹ کرتے کہ جی میں نہیں آ رہا، لیکن پرائم منسٹر نے پہلے دن کہا کہ ہم نے چھپانا کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کلین ہے. پبلک پریشر کو آپ مانیٹر نہیں کر رہے ہیں. پبلک پریشر کچھ بھی نہیں کر سکتی. اگر پرائم منسٹر اس بات پہ یقین نہ رکھتے کہ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، ہم حاضر ہیں، 10 دفعہ حاضر ہیں، جی آئی ٹی بنائے، سپریم کورٹ کمیشن بنائے، اس کے ساتھ آپ ایف آئی اے کی ٹیم بنائے، جس دنیا کی انسٹیٹیوشن کے سامنے ہمیں بٹھائیں گے ہم تیار ہیں. مجھے بتائیں اس سے اور زیادہ بڑی رائٹ کی سپریم کورٹ نے 2 ججز نے تو کہہ دیا کہ آپ نے پارلیمان کے اندر کچھ اور کہا، 2 ججز نے کس طرح اور ہمارے سامنے کچھ اور کہا. 2 ججز نے اب اگر آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں اپنے لیڈران کی جو پبلک ڈومین کے اندر موجود ہیں تو میرا خیال ہے تفتیش کروا کر بڑی رائت ملی آپ کو. دیکھیے 2 ججز نے شواہد کی بالادستی پہ یہ رائے نہیں دی جس سے ہمارا اختلاف ہے، اسی لیے تو 3 ججز نے سیٹ اسائڈ کیا کہ وہ معصوم ہے جب تک وہ گلٹی نہ ہو. لہٰذا سیٹ اسائڈ کچھ نہیں کیا، وہ مائنورٹی ججمنٹ تھا، عملی طور پہ ڈس ایگری کیا نا. تو سپریم کورٹ وہ 3 ججز نے یہ کہا ٹھیک ہے ڈس ایگری کیا. فورس ججمنٹ کا جو فورس انفورسمنٹ ہے وہ تو 3 ججز کا کیری کرتا ہے. پریزنٹنگ نوٹ اکیڈمک ویلیو ہے. بہرحال وہ ایک شکر کریں انہوں نے جو آپ کی پبلک ڈومین کے اندر سٹیٹمنٹس تھیں وہ اکاؤنٹ میں نہیں لی. اگر وہ آپ اکاؤنٹ کے اندر لے لیتے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. ہمارے خیال میں وہ جب قوانین کی بالادستی پہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے، وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، وہ رول آف لا پہ مبنی نہیں ہے. تو اب جو آپ کی سٹیٹمنٹس ابھی آ رہی ہیں وہ قانون کے مطابق ہیں؟ ہماری نہیں آ رہی، ایک شخص کی ذاتی رائے ہے، اس کو ہماری آپ نہ بنائیں. تھینک یو. مصطفیٰ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں نہال ہاشمی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو؟ اگر آپ کا پارٹی کا ایک سینیٹر جس طرح کی بات کر رہا ہو تو وہ پارٹی کی رائے نہیں ہوگی، پارٹی کا اوپینین نہیں ہوگا، پارٹی کا سینٹیمنٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ فیصل مجھے تو یہ کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے اس سینٹیمنٹ کی، جو سینٹیمنٹ انہوں نے اظہار کیا جب انہوں نے 2 ممبرز کے اوپر ریزرویشن کا اظہار کیا، پھر سپریم کورٹ میں ان کے خلاف درخواست دے دی. تو یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ جس میں دھمکایا جا رہا ہے ان ممبران کو اور ایسے لوگوں کو جو بھی انڈیپینڈنٹلی ان کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیں. تو ہمیں تو پہلے سے امید کوئی نہیں تھی جے آئی ٹی سے، لیکن اب یہ جو معاملہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ پیورلی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں تاکہ جے آئی ٹی کو کام کرنے سے روک دیا جائے اور مقررہ مدت کے اندر اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا جائے کہ اول تو وہ مقررہ مدت کے اندر کوئی فیصلہ کر نہ سکے، اور اگر کر بھی لے تو اتنی کنٹروورشل بن جائے کہ اس کے فیصلے کے رد کرنے کے لیے ہمارا کیس پہلے سے تیار ہو. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس کی طرف یہ آپ تھوڑا سا تجزیہ کیجئے. جس قسم کے سینٹیمنٹ سامنے آ رہے ہیں اور جس قسم کی جے آئی ٹی کی طرف سے تفتیش آ رہی ہے، حالات بگڑنے تو نہیں والے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے حالات تو ایونچولی بگڑیں گے. پولیٹیکل پارٹیز ہم تو کب سے اپوزیشن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن ایک پیج پہ ہو
اور پھر حکومت کے ساتھ اسی طرح معاملات کرے, اسی طرح حکومت کو مجبور کرے ان چیزوں کو ماننے پر جن چیزوں پر حکومت ابھی نہیں مان رہی ہے اور خواہ مخواہ معاملات کو کمپلیکیٹ کرتی چلی جا رہی ہے. تو اس طرح کا جب حالات یہ پیدا خود کر دیں گے تو اپوزیشن کے لیے ایک پیج پہ اکٹھا ہونا اور ایک نقطے پر اکٹھا ہونا کہ جس پہ وزیر اعظم کے استعفے سے کم کوئی بات نہ ہو, تو اس کے لیے تو پھر ہمارا بہت آسان ہو جائے گا. یہ ہمارے کام میں آسانی پیدا کر. ٹھیک ہے جانا چکزئی صاحب, اگر ہم اگنور کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو نہال ہاشمی, سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کی, اس کے بعد ہم اگر اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں اور آپ کی آبجیکشنز دیکھ لیں تو آپ تو سیدھا اظہار کر رہے ہیں ناپسندیدگی کا. آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد ہے آپ کو انویسٹیگیشن ٹیم کی, اور وہ انویسٹیگیشن ٹیم سپریم کورٹ نے بنا رکھی ہے. تو یہ تو سیدھا آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں اس ادارے پر. سننے اس ادارے پر جس پہ آپ نے کہا کہ ہم اس کے پاس جائیں گے, تمام شواہد رکھیں گے اور ہمیں قانون کی بالادستی کے اندر کوئی اعتراض نہیں, ہم ہر قسم کی تلاشی دیں گے, اور اب آپ الٹا کر رہے ہیں. کوئی آپ قانون کا شک بتائیں جو ہمیں پریونٹ کرتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ایک ڈیسیجن یا ججمنٹ پہ رائے نہیں دے سکتے یا اختلاف نہیں کر سکتے ہیں. کوئی آپ کلاز بتائیں گے جس کے مطابق فیئر انویسٹیگیشن جی آئی ٹی کے ذریعے ہمارا حق نہ ہو. وزیر اعظم صاحب کا ورڈ آف ماؤتھ جس کے اندر وہ پارلیمان کے فلور کے اوپر, مقدس فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم کسی قسم کی استثناء کلیم نہیں کریں گے, ہم کسی قسم کا پریولیج کلیم نہیں کریں گے. نہیں کیا جبکہ پی ٹی آئی نے کیا. آپ نے ہر قسم کا اعتراض اٹھا دیا. اعتراض ایک بات ہے لیکن ہم نے کلیم نہیں کیا, ورنہ آرٹیکل 83 کے آپ چلے جاتے سپریم کورٹ سالو کر دیتا آپ کا مسئلہ. یہ تو خیر اس پہ ہم ڈیبیٹ کر چکے ہیں, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن, ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن یہ فیملی, شریف فیملی کا حق ہے, حسین نواز کا حق ہے. یہ کورٹ نے بھی جو ہے انڈر لائن کیا اپنے 2 دن پہلے کے ججمنٹ میں کہ کسی طرح اگر ہمیں پارشلٹی ختم ہو گیا نا اعتراض, کیونکہ سپریم کورٹ نے رد کر دیا. اب تو مت کریں, لیکن ریزرویشن رکھنا ہمارا حق ہے. اور کورٹ کی کس قسم کے, اس کا مطلب ہے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی متفق نہیں ہیں؟ ہم اس کے رائے سے اس حوالے سے متفق ہیں کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ کوئی پارشلٹی کا سائن نہیں ہوگا, آپ کو فیئر ٹریٹمنٹ دیا جائے گا, لیکن ریزرویشنز ہمارے ہیں. ریزرویشنز ہیں. مصطفیٰ صاحب اس مومنٹ کے اوپر جب سپریم کورٹ کے اوپر اتنی چڑھائی ہو رہی ہو, آپ کا کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے تو اس کے اندر انہوں نے ریزرویشن جے آئی ٹی کے اوپر لیں, وہ جے آئی ٹی کے اوپر ریزرویشن سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیں. اب اگر ان کے پاس کوئی اور فورم ایسا ہے سپریم کورٹ کے بعد تو اللہ ہی ہے. تو اگر سپریم کورٹ ان کی بات نہیں مان رہی تو پھر ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے کہ جس سپریم کورٹ پہ یہ ماضی میں ایک دفعہ حملہ کر چکے ہیں. اب دوبارہ حالات کو اتنا کمپلیکیٹ نہ کریں کہ لوگوں کے ذہن میں وہی پرانی میموریز واپس آ جائیں اور لوگ پھر یہ شک اور شبے کا اظہار کرنا شروع کر دیں کہ انہوں نے اب دوبارہ سے وہی کوئی اس طرح کی حرکت کا شاید یہ سوچ رہے ہوں. تو ان ساری چیزوں کو ان کے اوپر ایک بہت رسپانسبلٹی ہے. حکومت چلانا, نظام چلانا اور اداروں کی سینکٹیٹی کو بھی ملوز خاطر رکھنا وہ ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. اور اگر یہ اس ذمہ داری پہ پورا نہیں اتریں گے تو پھر ایونچولی اپوزیشن کو پھر سڑکوں پہ آنا پڑے گا. اپوزیشن کو اور ایک جملے میں سینکٹیٹی اداروں کی, چاہے وہ سویلین ادارے ہیں چاہے ہماری فوج ہے, اس کو انڈرمائن کیا پی ٹی آئی نے, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا جب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی گئی. اور جب خان صاحب نے کہا کہ ہم عوام جو ہے آپ نیشنل سیکورٹی بیان کریں گے, تو ہم تو پریزرو کرتے ہیں اداروں کی انٹیگریٹی اور اس سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کو. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. کم وہ جان چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں کیا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ماضی دیکھیے اور ان کی اب کی سٹیٹمنٹس دیکھیے, حالات خطرناک نظر آتے ہیں. اس سیگمنٹ میں یہی کچھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, جانا چکزئی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے. میاں صاحب اگر دہائیوں کا حساب نہیں دے پا رہے تو عمران خان صاحب بھی سال. آمدید ناظرین, عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. سپریم کورٹ بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ منی ٹریل بتائیے, بنی گالا کی زمین کے حوالے سے جو ٹرانزیکشنز ہوئیں جس سے خریدی گئی وہ بتا دیجئے, ابھی نہیں بتا پا رہے. ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر بھی جواب جمع کروائیں, اور اب تو انکم ٹیکس کے گوشواروں کے حوالے سے بھی عدالت نے حکم جاری کر دیا. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 جون کی تاریخ رکھ دی ہے عمران خان صاحب کے لیے جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں. کن ذرائع سے آپ نے پیسے لیے, کن اکاؤنٹس میں آپ کے پاس پیسے آئے, وہ ذرا بتا دیجئے ہمیں. کیا وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز نہیں دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ آپ کا. فیاض صاحب اکاؤنٹس دے دیں آپ کہتے ہیں کبھی وہاں جورسڈکشن نہیں ہے, کبھی ہم ان کو نہیں دیں گے ان کو دیں گے, انہی کو دے دیں, ختم کریں کیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج ابھی آپ نے جو بات کہی نا کہ منی ٹریل نہیں دے سکے، میں ابھی سپریم کورٹ سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں اور وہاں پہ جو آج ہیئرنگ ہوئی، نعیم بخاری صاحب نے ایک ٹرانزیکشن جو ہے نا ڈیفائن کر دی 2 گھنٹے کی اپنی اسپیچ کے اندر، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ٹرانزیکشن یہ ٹرانزیکشن یہ ٹرانزیکشن یہ ٹرانزیکشن، اور راشد علی خان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، خان صاحب کے وہ دوست کہ جن کے اکاؤنٹس پہ جو وہ ساری چیزیں آتی رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو آپ کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے تناظر میں نون لیگ کو، نون لیگ کے میڈیا سیل کو، اور نون لیگ کے وہ سپوکس پرسن جو باہر آ کے جو ہے وہ اپنی عزت اور عزت کو رسوا کرتے ہیں جناب عوام کے سامنے آل شریف کی جناب ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، انہیں ڈوب مر جانا چاہیے کہ کم از کم آپ اپنی یا وہ منی ٹریل پیش کر دو. ایک قطری خط کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور قطری خط کے حوالے سے بھی کہہ دیا، قطری کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ وہ قطری شہزادہ پیش نہیں ہوگا. تو جناب والا ایک تو یہ چیز اپنی تصحیح کر لیں، وہ عدالت کروائے گی نا ان سے، سنیں نا، وہ تو آج ہم نے تو اپنی منی ٹریل آج بڑی ڈیٹیل سے دے دی. دوسری چیز جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں جناب والا، سچویشن تھوڑی مختلف ہے جو عوام کے سامنے کنفیوز کی جاتی ہے. ہم نے 2010 2011 2012 2013 کی اپنی سالانہ گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے فائنینشیل، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنے جناب آڈیٹر سے جناب اس کی، اور 2002 میں نیازی سروسز لمیٹڈ کا ذکر نہیں کیا. سنیں میری بات نا، ہم نے جناب اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے جناب کے جو پاکستان کے ٹاپ 10 میں آتا ہے، ٹاپ 10 میں، ان سے جناب کروانے کے بعد الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گوشوارے. الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے گزٹ میں، سالانہ گزٹ میں جناب اس کو چھاپ دیا اور اس کو ویریفائی کر کے جناب آگے کی طرف چل پڑا. میں فارن فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں نا، سنیں نا. اب جب وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، کلوز اینڈ شٹ سب کچھ ہو گیا، اب جس اس وجہ سے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے پچھلے 3 سالوں میں اور خصوصاً پچھلے 1.25 سال میں ہم نے آل شریف کی کرپشن کو پاناما سکینڈل کے تناظر میں عوام کے سامنے جناب بے نقاب کیا، اور اس آل شریف کو ہم نے گھسیٹ کے جو ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنان نے قربانیاں دے کر عدالت میں لے کر آئے اور عدالت میں ان کو بالکل نیکڈ کر دیا. اس کا بدلہ لینے کے لیے اب پچھلے کلوز اینڈ شٹ جو ہے وہ آپ کی جتنی ٹرانزیکشنز ہے اس کو بنیاد بنا کے آپ یہ سارا کچھ کریں تو یہ زیادتی ہے. چوہان صاحب، اگر آپ کو کوئی کہے کہ اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دیں تو آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک ڈاؤن تو نہیں کریں گے. سر بات ٹیکنیکل ہے، ابھی تو میرٹ کے اوپر آئے نہیں الیکشن کمیشن میں ہم، ابھی تو بات یہی طے نہیں ہو پا رہی کہ ان کی اتھارٹی ہے کہ نہیں. آپ کے پاس سب کچھ ہے؟ ہمارے پاس ہم نے تو جمع کروایا ہوا ہے. بات ختم کریں. ہم نے جمع کروایا ہوا ہے. میڈیا پہ اپنے خلاف کیوں ایسے باتیں کروا رہے ہیں؟ نہ بات یہ ہے، ہم نے تو 2010 کا 2011 کا 2012 کا پارٹی کا سالانہ گوشوارہ جمع کروائے ہوئے ہیں. اور باقی اکبر شیر بابر صاحب نے جو آپ کے خلاف ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، ایویڈنس دیے ہوئے ہیں، ان اکاؤنٹس کی تفصیل آپ نہیں دے رہے ہیں. اکبر ایس بابر کے حوالے سے یہ آج بات کھل گئی، بلی تھیلے سے باہر آ گئی، سانپ پٹاری سے باہر آ گیا کہ وہی اکبر ایس بابر اندر جاتا ہے جناب الیکشن کمیشن میں اپنی پیشی پہ، باہر آ کے جا وہ دانیال چودھری اور جناب تلال چودھری جناب اس کی جگہ پہ جو ہے نا وہ آپ نے کچھ تو کیا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے تاڑتا کوئی اور ہے، میں ووٹ ہوں کسی اور کا، مجھے ڈالتا کوئی اور ہے کہ مزداق. اصل میں خیال جو ہے نا وہ کوئی اور ہے اور نظر میں جناب آپ کے کوئی اور ہے. نون لیگ اکبر ایس بابر کو استعمال کر کے صرف اپنی اس کرپشن کو بے نقاب کرنے کی جو جدوجہد ہے نا عمران خان کی، اس کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیے میں اتھارٹی، جورسڈکشن، ٹیکنیکل گراؤنڈز تب لوں اگر میں نے کچھ چھپانا ہو. میں جی کیوں ٹیکنیکل گراؤنڈز میں دیکھیں بڑے لمبے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیژن دیا، الیکشن کمیشن کو کہا جناب والا 3 چیزیں ہیں آپ ڈیفائن کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے کہ کلوز اینڈ شٹ جو ہے وہ آپ کا جو کیس ہے اس کو آپ اوپن کرو، پہلی چیز. دوسری یہ چیز کہی کہ کیا راہ چلتے آدمی کوئی بندہ بھی جو ہے اس کو جناب اس کو چیلنج کر سکتا ہے، کیا آپ اس کو پہلے ڈیفائن کریں. اکبر شیر بابر صاحب آپ کے بانی رکن ہیں پارٹی کے، ہم نے نکال چکے ہیں ان کو، ہم 2011 میں ان کو فارغ کر چکے ہیں، لیکن ٹرمینیشن لیٹر موجود ہے. آپ کو جواب تو دینا ہے. کرپشن اور نااہلی اور مس مینجمنٹ کے الزام میں پارٹی سے فارغ کر چکے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس وہ ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. سالانہ گوشوارے انہوں نے جمع کرائے 6.5 کروڑ روپے، 11 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہے جس کے اوپر ان کے اپنے جناب اس نے کیا کہتے ہیں جو آپ کا آڈیٹر ہے اس نے اس کے اوپر آبجیکشن کریٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ جمع ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن اس کو ایکسپٹ کر لیا. آپ لے گئے نا انہیں سپریم کورٹ لے گئے نا پاناما کے اوپر، ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی تلاشی بھی لیں، تو آپ تلاشی دے دیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 2010 میں جمع کروایا ہوا الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن اس کو ویریفائی کر کے جو آگے جا چکا ہے. جیب پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی
آپ کو اختیار نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹس سپریم کورٹ میں جمع کرا دیجئے. آپ کی وہ تو چل رہا ہے کیس سپریم کورٹ میں جمع کرا دیجئے. ہمارا اس وقت سٹینڈ وہاں بھی نہیں آپ اکاؤنٹس. ابھی سن لیں ہمارا اس وقت سٹینڈ یہ ہے جو آج بھی ہیئرنگ میں الیکشن کمیشن میں بھی آج موجود تھا, اس میں آج ہم نے یہ سٹینڈ لیا اور جس کو ایکسیپٹ کیا عدالت نے تبھی 22 تاریخ دی ہے, ٹھیک ہے نا جی, جو 23 دن بعد ہم نے کہا کہ جب کیس خود نون لیگ لے گئی ہے سپریم کورٹ میں اور ہم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے گئے ہیں, کیس چل رہا ہے, تو جناب والا آپ سپریم کورٹ تو آپ سے تو اپر ہی ہے نا, آپ تو کورٹ نہیں ہے, کورٹ آف لا تو نہیں ہے الیکشن کمیشن, تو آپ ادھر سے فیصلہ ہونے دیں. انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس کو. 22 تاریخ کو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیس سننے سے نہیں روکا. نہیں آج بلایا ہوا تھا لا آفیسر, نہیں روکا انہیں تو صحیح نا, آج لا آفیسر بلایا ہوا تھا ان کا, اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو 3 چیزیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آپ سے پوچھی اور جس کا سٹینڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی لے رہی ہے, کہ کیا آپ کی جوسڈکشن میں شٹ اینڈ کلوز جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کو ری اوپن کرنے کی آپ کی اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے. دوسری چیز کہ کیا کوئی راہ چلتا آدمی کوئی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی سالانہ گوشوارے کے اوپر اعتراض کرے گا تو کیا آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کے کہنے پہ جو ہے نا اس کو اوپن کر دیں گے. یہ ساری چیزیں آج پوچھی ہیں عدالت نے, وہ آگے اس کا جواب دے گا. عدالت میں بھی نہ, آپ الیکشن کمیشن میں بھی نہ دیں, آپ سپریم کورٹ میں بھی نہ دیں, آپ الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نہ دیں, آپ میڈیا کے اوپر ریلیز کر دیں. ختم ہو گئی بات. الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی ہیں, آپ میڈیا کے اوپر ریلیز کر دیں. ہم نے تو الیکشن کمیشن کو جمع کروائی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اکاؤنٹس باہر سے آپ نے کمپنیوں نے فنڈ کیا آپ کو, وہ اکاؤنٹس آپ نے سامنے نہیں رکھے. جو آپ کے امپلائیز کے اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے وڈرا کروائے وہ آپ سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ امریکہ کا, اس کے تحت ہم بھی وہاں رجسٹرڈ ہیں, نون لیگ بھی رجسٹرڈ ہے, ایم کیو ایم بھی رجسٹرڈ ہے, پیپلز پارٹی بھی رجسٹرڈ ہے. کمپنیاں تو نہیں فنڈ کر سکتی نا, آپ کو قانون ہے ہمارا. سن لو نا میری بات تو سن لو. اس فارا کے تحت ہمارا جو وہاں پہ ایجنٹ ہے اس نے پراپر نوٹرائز کر کے جنا یہ چیز کہ ہمیں کمپنیوں سے فنڈ نہیں, کمپنیوں سے فنڈ لی, آپ کو انڈیویجول نے فنڈ نہیں کیا. ممبرز نے سر, جب آپ کو کمپنی دیکھیں, یہی تو لڑائی ہے ساری ان کی آپ کے ساتھ. آپ کی سارا کیس ہی یہی ہے کہ آپ نے کمپنی سے فنڈ لیے وہاں پہ اور آپ اکاؤنٹس نہیں تھا. میں سپوکس مین ہوں پارٹی کا, میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں. کیس کیا ہے, کیس کیا ہے, کیس بتا دیجئے. سر کیس سمپل یہ ہے کہ اکبر ایس بابر نے جو نا ویب سائٹ سے جو نا ایک فوٹو کاپی کر کے جو وہ کیس کر دیا ہے. تو آپ ہمارا اسی جناب پاناما کے ایشو کے اوپر ہم نے ویب سائٹ سے اتھینٹک قسم کی نیلسن اور نیسکال کے حوالے سے آپ کی بی وی آئی جو آپ کی جناب برٹش ورجن آئس لینڈ کی جناب وہ ڈاکومنٹیشن ہے, ای میلز ہیں, ہم نے پیش کی, عدالت اس کو ماننے کو تیار نہیں, ان کے وکیل ماننے کو تیار نہیں. فواد چودھری صاحب کا بیان ہے, کی ایک ویب سائٹ کے ایک فیک قسم کی فواد چودھری صاحب کا بیان ہے کہ ہم انٹیریئر منسٹر صاحب کو ڈیٹیلز جمع کروا سکتے ہیں لیکن ای سی پی کو نہیں جمع کرا سکتے, ان کی اتھارٹی نہیں. بھائی کہیں تو جمع کروا دیجئے. ای سی پی کو اس وجہ سے نہیں کرا رہے کہ ای سی پی جو ہے وہ نون لیگ کی جو ہے وہ سپوکس مین بن کے, نون لیگ کے گھر کی باندھی بن کے اپنا کردار ادا کر رہی ہے, صرف وکٹمائز کرنے کے لیے, صرف پی ٹی آئی کو عمران خان کو ٹارچر کرنے کے لیے. کہ آپ تلاشی دیں, کیوں اس بات کی تلاشی دیں جب ہم نے آپ کو جمع کروا دیا. یہ عدالت ہے, عدالت نہیں میں دے دیں, الیکشن سپریم کورٹ پہ بھی چلے گا نا, سپریم کورٹ پہ چلے گا, جوریسڈکشن اپنی اسٹیبلش, سپریم کورٹ پہ چلے گا, ہم کرائیں گے. سپریم کورٹ عدالت ہے, ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر میں ٹیکنیکل سے بتا رہا ہوں آپ کو. سپریم کورٹ کے اندر آج سے کیس سٹارٹ ہوا ہے نا, سپریم کورٹ میرٹس کے اوپر نہیں کر رہے آپ ٹیکنیکل. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کی وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم تو بڑے اصول اور قوانین کے مطابق جو ہیں چلتے ہیں, وی آر ناٹ لائک ادر پارٹیز, ہم پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہیں, ہم نون لیگ کی طرح نہیں, ہم بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے, آپ دے دیں ان کو اکاؤنٹ. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی پارٹی کے اندر اب وہ لوگ آ رہے ہیں جو کبھی کاف لیگ کے اندر ہوا کرتے تھے, پھر وہ مسلم لیگ, وہ پھر پیپلز پارٹی کا حصہ بنے, اور آج آپ اپنی پارٹی کا جھنڈا جس کو آپ مقدس گردانتے ہیں ان کے کندھوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو آپ میں اور دوسری پارٹیوں میں فرق کیا رہ گیا؟ مجھے آپ یہ چیز بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ پولیٹیکل پارٹی میں بیریئر لگا سکتے ہیں, آبسٹیکل لگا سکتے ہیں؟ نہیں, آپ فلٹر لگا سکتے ہیں, آپ فلٹر لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص آ سکتا ہے, یہ شخص نہیں آ سکتا. فردوس عاشق اوان کے اوپر کوئی الزام بتاؤ. ان کا نیب کا کیس چل رہا تھا, ان کی شکایت ہی ان کی یہ تھی, چل رہا تھا نا. نیب کا کیس ختم ہو چکا ہے, وڈرا ہو گیا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر اب آ جائیے, کوئی ایک نیب کا کیس نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب ان کے اوپر ایک نیب کا کیس نہیں ہے, لیٹیگیٹ کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب پاکستان کے وہ پولیٹیشین ہیں. آپ کہتے ہیں مشرف دور کے لوگ جو ہیں ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کی پارٹی میں جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جہانگیر ترین صاحب پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جو پوری پاکستان کے سیاستدانوں کو
मसले रहा देते है। हैं? 4.5 कितना करोड़ से टैक्स देते ज्यादा हैं? पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं। कितना टैक्स सुने, देते हैं? अब मेरी कितना बात- कितना मेरी टैक्स बात- देते मेरी बात हैं? पूरी सुनेंगे? अभी जहांगीर बात तरीन खामोश- साहब कितना टैक्स मैं देते बता हैं रहा हूं बता ना, दीजिए। मैं बता रहा हूं ना। हाँ जी, आपका हमें पता है, हम पूरा- बता सर, सुने देंगे। ना, आपका पूरा जो आले- शख्स जहाज रखता है अपने पास, वो टैक्स कितना दे रहा है? मेरी बात तो पूरी सुन जी, लेना, प्लीज। मेरी बात तो सुन लेना। आपका पूरा आले शरीफ, आपके आले शरीफ की पूरी काबीना सारे मिला के जितना टैक्स देते हैं, जहांगीर तरीन साहब उससे ज्यादा टैक्स देते हैं। इसके ऊपर आप मेरा प्रोग्राम अगला रख लें, मैं और आप बेट लगा के, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, मरियम नवाज साहिबा, वो कैप्टन ठीक देते सफदर हैं? साहब, ठीक देते हैं समदी टैक्स? शरीफ साहब, एक मिनट पूरी वो बात टैक्स तो- ठीक ओ भाई, देते पूरी हैं। बात तो सुन लो ना यार। मिला लें। ये 6 बंदे, मैंने आपका ये आर्गुमेंट 6 बाय बंदे, कर लिया। आपकी पूरी आले शरीफ की काबीना, मैंने भाई कर लिया। ठीक है ना जी। अच्छा, लेकिन बात देखें, एग्रीगेट करें टैक्स। अगर इनका टैक्स जहांगीर तरीन साहब के इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स से ज्यादा होगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप देखें, आप तो कहते हैं कि वो गलत टैक्स देते हैं ना, क्या करो यार, वो गलत टैक्स और देते भाई हैं। अच्छा, पर्सनल टैक्स है ये। मैं किस अच्छा, किस का दूसरी तरफ नाम सुनो, गिनवाऊं अब दूसरी तरफ आपको? सुनो। आप खुर्शीद नवाज शरीफ- कसूरी साहब, अब वो सुने, भी मुशर्रफ साहब अब के इस साथ पे टिको ना आप थोड़ी देर। आप कहते हैं कि फैसल आपकी भाई, बड़ी आप इस पे मुनफरिद टिको ना, बात है। आप जिस टॉपिक पे ऊपर है, मुझे इस पे पूरी बात करने दो। नहीं, सुने, मेरा आर्गुमेंट अभी आपसे ये नहीं है। 25-25 मेरा लाख का टैक्स आर्गुमेंट शो किया, आपसे है। सुनो ना, मेरा अभी आर्गुमेंट सुनिए ना। 25-25 लाख टैक्स शो किया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने। आपको पता है वो टैक्स कौन सा है? वो कारपोरेट टैक्स है। वो इनकी आपको मिलों, absorb नहीं करता। इनकी मिलों, आपको इनकी इंडस्ट्रीज absorb- का वो कमोडिटीज का टैक्स है जो कॉन्सिक्वेंटली वापस आपको इनकी जेबों में आ absorb- जाता है। आपको absorb मेरे नहीं और करता। आपकी जेबों से निकल के इनकी जेबों में जाता चौहान है। साहब, और पॉइंट आउट अपने गोशवारों में ये करते हैं कि हमने मेरा टैक्स किया। आर्गुमेंट तो सुन लें। जहांगीर आपकी तरीन साहब का पार्टी- वो टैक्स नहीं है। अच्छा, आप जहांगीर तरीन बोलते साहब रहे। का अपना पर्सनल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ये। मेरी बात तो सुने। इस तरीके से जाएंगे तो आपने ये तो मसले रहा है नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, एएनपी के लिए, मुशर्रफ LPM साहब लिए। के दौर के लोग आपकी पार्टी के लिए मसले रहे हैं। आप काफ नून लीग लीग की से सारी लोग पार्टी आए हुए लोग नून आपके लीग लिए की सारी मसले पार्टी जो रहे है वो हैं। आपकी काफ लीग की है। तो पकड़े उनको। हम कब कहते हैं? हम तो जब अप्रिशिएट कोई नहीं करप्ट करते। होगा तो पकड़ेंगे ना। हम तो अप्रिशिएट नहीं करते इस देखो, बात को। जो नैब ज़दा आप होगा- तो पार्टी का परचम उनके कंधों के ऊपर नहीं, डाल नहीं, देते नहीं, हैं और फिर आप कहते हैं कि हम बड़ी फरदौस असूली आशिक सियासत अवान करते के हैं। ऊपर कोई केस नहीं नैब का विड्रॉ हुई है, किस पार्टी से ताल्लुक था उनका भाई इससे पार्टी पहले? जिससे भी हो, सियासतदान है, आप PML सियासी कारकुन क्यों से है? उसका एक राइट है, वो अपनी सोच के देखिए, मुताबिक हम डिफर कर फिल्टर की सकती बात है। कर रहे थे अभी। मैंने फिल्टर की बात कर रहे थे कि आप वो साफ सुथरे आप मुझे किधर ये है? बताएं, फरदौस आशिक अब अवान के इस ऊपर अब दुनिया नैब का के केस तो अंदर कोई नहीं है फिरदौस ना। आशिक अवान के अलावा सियासतदान खत्म हो गए। खत्म हो गए। बात यह है कि जब आपके ऊपर नैब का केस नहीं है, जब आपके ऊपर नैब चौहान की साहब, सजा आपकी नहीं पार्टी है, में फर्क क्या रह गया? लोग आपने वो लेने हैं जो दूसरी पार्टियों से आए होंगे, मुशर्रफ साहब के साथ रहे होंगे। आपने अकाउंट्स की डिटेल्स किसी अदालत के बारहवीं सामने मेमन नहीं कौन रखी है, हैं। अमीर मकाम कौन है, जाहिद हामिद कौन है, तलाल दो चौधरी गलत- कौन है, दानियाल दो चौधरी बहुत कौन गलत है, है, ठीक है ना बहुत जी? गलत है, ये बहुत सारे गलत के है। सारे हम तो ठीक है ना जी? criticize करते इनकी रहे। आधी काबीना हम सुबाई, criticize इनकी करते रहे। आधी काबीना जनाब मर्जी, Criticize सारे परवेज करते रहे। मुशर्रफ के राइट और फर्क लेफ्ट क्या हैंड रह है, गया? ठीक है जी? फर्क बता दें फर्क आपकी ये है, पार्टी। सुने, हाँ जी, फर्क बता वहां दें। के जो करप्ट तरीन लोग थे, सजा याफ्ता लोग थे, वो उधर गए हैं। हमारे तरफ कोई करप्ट जिसको नैब ने जो ना वो सजा दी हो, वो नहीं है। चलें, इस बात के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शिरकत करने का फयाजुल हसन चौहान साहब। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं हुकूमत से। रज़ा रब्बानी साहब परेशान हैं, हुकूमत से जवाब चाहते हैं कि पाकिस्तान का सऊदी इत्तेहाद जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, उसमें शमूलियत के राज़ो अमरूज़ क्या हैं, नौइयत क्या है उसकी, क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा है या नहीं है। बहुत सारा कंसर्न पाया जाता है इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसको सुन्नी इत्तेहाद कहा जा रहा है और ईरान के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तकरीर के बाद अगर कोई शक व शुबहात थे भी तो वो वाज़े हो चुके हैं कि ये इत्तेहाद की नौइयत क्या है। वज़ीर आज़म साहब जब इस इत्तेहाद की मीटिंग से वापस लौटे तो उन्होंने ये कहा कि हमें अभी फ़ैसला नहीं किया है हमने कि क्या हम इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे या नहीं, लेकिन अपोजिशन को ख़दशा है कि इस इत्तेहाद का पाकिस्तान हिस्सा बने हुए है, क्योंकि जनरल राहील शरीफ साहब गए और इस इत्तेहाद को लीड कर रहे हैं। इस वजह से शकूक व शुबहात में इजाफा भी है। इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं शाहिद अमीन साहब, साबिक सफ़ीर बराए सऊदी अरब, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। जानना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है जानबूझ के मुबहम रखी जा रही है, पॉलिसी सऊदी इत्तेहाद के हवाले से वाज़े है और अपोजिशन के जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन हैं, क्या कहते हैं आप?
میرے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ خارجہ پالیسی کیسے بنتی ہے جی اور کس طرح کنڈکٹ کی جاتی ہے. کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ایک تو خارجہ پالیسی کے بعض مقاصد ہوتے ہیں اور دوسرے اس کو کنڈکٹ کرنے کے بعد طریقے ہوتے ہیں. اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا فارن پالیسی بنانے کا مقصد ہے کہ نمبر ایک جو پاکستان کے جو ریاست کے سپریم انٹرسٹ ہیں یا قومی مفادات ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی ملک لے لیں اس میں فارن پالیسی کا چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے یا جو حکومت ہے وہ اس کو چلاتی ہے. اس میں کبھی کہیں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے جا کے پارلیمنٹ میں جاؤ اور بتاؤ کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, ہمارا کیا مقصد ہے, پارلیمنٹ کی رضامندی حاصل کرو, اس کے بعد قدم اٹھاؤ. آپ مجھے بتائیے کبھی مسٹر مودی نے جو مختلف پالیسی انڈیا کی اختیار کی ہیں کیا کبھی پارلیمنٹ جا کے وہ پہلے ساری وضاحت دیتے ہیں پھر پارلیمنٹ کی رضامندی لیتے ہیں پھر قدم اٹھاتے ہیں, یا سب سے پہلے ایگزیکٹو ایک قدم اٹھاتی ہے پیریوڈیکلی پارلیمنٹ کو ایک جنرل ڈسکشن کر کے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں, ایک رضامندی اصولاً لی جاتی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نظر آتا ہے خاص طور پہ ہمارے بعض جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے پارلیمنٹ میں آؤ, ساری چیزیں وضاحت کرو, پارلیمنٹ کی رضامندی حاصل کرو, اس کے بعد قدم اٹھانا. اس طریقے سے ڈپلومیسی کبھی نہیں کی جاتی جس کو کہتے ہیں پبلک ڈپلومیسی. ڈپلومیسی تو ایک سیکرٹ چیز ہے, یہ بیہائنڈ ڈورز کی جاتی ہے. صرف ایک اس کا جنرل آبجیکٹو ہے کہ ہم اپنے ملک کے مفاد میں بات کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو ڈسکشن ہے میں سمجھتا ہوں بالکل جو دنیا کے طریقے ہیں ان سے بالکل ایک مختلف ایک ٹریڈیشن قائم کی جا رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان صحیح معنوں میں اپنی پالیسی نہیں چلا سکے گا اور اس کو بلا وجہ کی ناکامیاں بھی ہوں گی, اور اس کا ذمہ دار اس قسم کی تحریک ہے کہ نہیں ہمیں آن کے بتاؤ اور ہماری رضامندی لو, اس کے بعد پالیسی چلائی جائے. شاہد امین صاحب, بڑا زبردست آپ کا پرسپیکٹو ہے. جو ڈیبیٹ پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے, میں اس میں ٹاک شوز کو بھی شامل کروں گا اور پارلیمان کو بھی شامل کروں گا, وہ بالکل برعکس ہے آپ کی بات کے. لوگ چاہتے ہیں کہ کھلم کھلا انہیں بتایا جائے, ٹاک شوز کے اندر بھی یہی کہتے ہیں اور پارلیمان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. تو ایک آپ کے خیال میں جو پہلے پالیسی اپنائی گئی اور پارلیمنٹ سے نوٹ لی گئی کہ ہم نے اپنی افواج کو بھیجنا ہے وہاں پہ یا نہیں, وہ کمپلشن کریٹ کر رہا ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ وہ سعودی اتحاد کے حوالے سے اپنی پالیسی کو جو ہے وہ واضح کریں؟ دیکھیے دوسری چیز یہ میں نے بتایا کہ یہ جو سارا جو الائنس کی بات ہو رہی ہے اس میں دو تین فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بہت سارے اسلامی ممالک اس میں شامل ہیں اور اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ انتہا پسندی ٹیررزم جو ہے اس کے خلاف ایک مشترکہ فوجی اور دیگر طریقے سے کوشش کی جائے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم سب ان کی انتہا پسندی دہشت گردی کے مخالف ہیں اور اس سلسلے میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے, بڑا اچھا قدم ہے. یہ تو اس کا ایک آسٹینسبل ریزن ہو گئی. اصل ریزن یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی ایک بنیادی حیثیت ہے. میں بلکہ کہوں گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک مرکزی ستون یہ رہا ہے کہ سعودی عرب جس کے اندر خلیجی ممالک شامل ہیں ان کے ساتھ بہت قریبی جو دوستی کی ایک روایت رہی ہے اس کو قائم رکھا جائے, اس میں کوئی دراڑ نہ پڑنے پائے. یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ سعودی عرب کے ساتھ اور خلیج کے ملکوں کے ساتھ آپ کی دوستی میں ایک بڑا سیریس سیٹ بیک ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس قسم کا قدم اٹھا رہے ہیں. آپ ایک لحاظ سے اس دوست کے ساتھ اپنی دوستی میں ایک کمی لا رہے ہیں جس نے ہمیشہ آپ کا جنگ کے زمانے میں اور امن کے زمانے میں آپ کا ساتھ دیا. اب دیکھیے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی کتنی اہمیت ہے. 25 لاکھ کے قریب پاکستانی ورکر وہاں پہ کام کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ریمیٹنسز جو دنیا میں کہیں سے آتی ہیں وہ سعودی عرب سے آتی ہیں. مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر پاکستان کا کون ہے؟ سعودی عرب ہے. سعودی عرب نے آپ کو سب سے زیادہ ایڈ آپ کو مشرق وسطیٰ میں کس ملک سے ملی ہے؟ سعودی عرب سے. جب آپ نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا اس کے بعد فری مفت
آپ کو तेल कई साल हिंदुस्तान के खिलाफ जंगों में किसने आपका साथ दिया? सऊदी अरब ने। कश्मीर के मामले में कौन सा मुल्क आपका मुस्तकिल साथ देता रहा है? सऊदी अरब। मिलिट्री कोलैबोरेशन सबसे ज्यादा आपकी किस मुल्क के साथ रही है? सऊदी अरब। ये एक आम मुल्क नहीं है, ये एक बड़ा खुसूसी मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। और ये जो डिस्कशन हो रहा है, मुझे सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसका नतीजा ये होगा कि सऊदी अरब के साथ आपकी दोस्ती में कमी आ जाएगी। ईरान के साथ तो दोस्ती में कोई खास इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने आपके साथ कोई खास खुसूसी ताल्लुकात नहीं किए हुए हैं। ईरान ने तो इफ एनीथिंग इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया हुआ है। उसने 4 बार इसमें बनाई है कि ग्वादर को एक लिहाज से बाईपास किया जाए। तो बीच में उनके अब तरफ से धमकियां आती हैं कि ईरानी फौज पाकिस्तान में दाखिल होकर बाज़ ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो मैं कहता हूं कि ईरान के साथ हम यकीनन अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमारा भाई है, हमारा ब्रादर है, हमारा पड़ोसी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसी बात करें कि सऊदी के साथ जिसके साथ आपके ताल्लुकात की खुसूसी अहमियत है उसमें दरार पड़ जाए। ठीक, शाहिद साहब मुझे आपकी बातों से ये भी महसूस होता है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी होगी इस इत्तेहाद के हवाले से वो अब ईरान के खिलाफ हो सकता है ना हो, लेकिन जो खदशात का इजहार किया जा रहा है वो यही है कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान की सरहद हमारे से जुड़ी हुई है। अगर वहाँ पे कोई एक्शन होता है, सऊदी अरब एक्शन लेता है, तो उसके असरात जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शिया पॉपुलेशन मौजूद है, वो बड़े दूर रस असरात उसके मुरतब होंगे। जी देखिए, इस इत्तेहाद में पाकिस्तान के अलावा जी बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तुर्की है, मिस्र है और बेशुमार ममालिक हैं। वहाँ इस किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है जो यहाँ पे किए जा रहे हैं। ये उनके यहाँ यकीनन वो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात यकीनन काफी कशीदा है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम ख्वाहिश तो ये है कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आए और यकीनन ये हमारे पास एक मौका है कि हमारे जनरल राहील शरीफ जो है इस इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं और उनका वो सऊदी अरब में बड़े एक मरकजी मकाम पे बैठे हुए हैं जहाँ सऊदी अरब की लीडरशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वो जाहिर है ये स्टांस लेंगे और यकीनन ले रहे होंगे कि भाई ये बात तो दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो हमें दाइश और इस्लाम के इदारों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। आपको मालूम है लफाजी में बहुत बातें होती हैं। मैं नहीं समझता कि ईरान और सऊदी अरब में कभी जंग होगी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ना दोनों मुल्कों में इसकी अवाम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, ना दोनों मुल्कों में की हुकूमतें एक्सेप्ट करेंगी। ये एक बयानबाजी है, उसका हमारे से ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको कम करने में जो रोल अदा कर सकते हैं वो अदा करें। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसका एक एग्जांपल हम ये भी ड्रॉ करते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ होता है उसके असरात जो हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर मुरतब होते हैं। आज देख लीजिए जो अफ़गानिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के करीब धमाका हुआ है, उसकी मजम्मत सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हुए नज़र आते हैं और उन्होंने कहा कि हमें बड़े दुख का इजहार हुआ। तो उसमें जो खदशा होता है वो ये होता है कि ये इसका असर या इसका रद्द अमल जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर ना आ जाए। तो ये खदशात लेकर हम इस खत्ते के अंदर चल रहे होते हैं जो ऑलरेडी दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ है। शाहिद अमीन साहब, ये हमारी यकीनन ख्वाहिश है कि सारे पड़ोसियों के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो कशीदगी है, बुरे ताल्लुकात हैं, उनको दूर करने के लिए जो कोशिश की जा सकती है की जाए। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में जो कि बड़ा एक इंडिया का एक किस्म का सैटेलाइट सा बन गया है, एक नैरेटिव डेवलप हो गया है कि जो कुछ तालिबान करते हैं वहाँ पे अफगान तालिबान करते हैं वो सब कुछ दरअसल पाकिस्तान की कुछ पनाही से किया जा रहा है। ये बिल्कुल झूठ है, एक गैर हकीकी बात है, लेकिन एक नैरेटिव वहाँ पे डेवलप हो गया है। तो इसके लिए जो कुछ भी पेशेंट डिप्लोमेसी के साथ, दूसरे ममालिक की मदद के साथ जो कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इंतहा पसंद हैं, बाज़ अनासर हैं, हक़ानी ग्रुप है, इस्लाम के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी चाहिए कि ये गलत फहमियाँ दूर की जाए। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि ईरान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हो, अच्छे ताल्लुकात हो, बरादराना ताल्लुकात हो, लेकिन इसमें एक एकतरफा कार्रवाई नहीं हो सकती है। ईरान को की भी एक जिम्मेदारी है। आपने देखा कि ईरान मुस्तकिल धमकियां देता है कि पाकिस्तान में अपनी फौज भेज के वो जो एक ग्रुप है जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है बलोचियों का,
وہ کریں گے جو بالکل ناقابل برداشت چیز ہے. پھر آپ کو اندازہ ہے کہ ایران نے 1994 سے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے جائیں. 1994 میں ایران نے ایک بڑا فارمل کوشش کی تھی کہ ایران، انڈیا اور چین کا ایک بلاک بنایا جائے. اس میں پاکستان کا ذکر نہیں تھا. اور پھر یہ کہ 2002 میں ان کے پریزیڈنٹ خاتمی صاحب دلی گئے، انہوں نے ایک اسٹریٹجک الائنس کا معاہدے پہ دستخط کیے انڈیا اور ایران کے درمیان. تو یہ سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، جو کچھ غلط فہمیاں دور کی جائیں. یہاں پہ بھی ہمیں بتانا چاہیے ایران کو کہ ہم ایران کے خلاف کسی کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے. یہ جو متحدہ الائنس ہے جس کے اندر مصر اور بنگلہ دیش اور انڈونیشیا شامل ہیں، یہ سب کے سب دہشت گردی کے خلاف فوکس ہیں، کوئی ایران کے خلاف فوکس نہیں ہے. تو جو اس بارے میں تشویش ایران کی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن مجھے نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے، یہ جو پرو ایران کے جو ہمارے بعض عناصر ہیں جو بدقسمتی سے سیکٹیرین کنسیڈریشن کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پاکستان کا نہیں سوچ رہے ہیں، وہ ایک سیکٹ کا سوچ رہے ہیں. یہ جو سوچ ہے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے. ہمیں اپنی پالیسی وہ بنانی چاہیے جو پاکستان کے سپریم انٹرسٹ میں، اس میں کوئی سیکٹیرین اور دوسرے کنسیڈریشن نہیں ہونے چاہیے. شاہد صاحب، اب کہا جاتا ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ انکلوسیو ہونی چاہیے، آپ کی پالیسی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اس معاملے کے اندر بہت فائن لائن جو ہے وہ آپ کو ٹو کرنی ہوگی. اور جو سیاست آپ کہہ رہے ہیں اس ایشو کے اوپر ہو رہی ہے، اس سے یہ بیلنس ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت یا ہماری فورن جو ڈپلومیسی ہے اس میں اتنی سخت ہے، اتنی جان ہے، اتنا ادراک ہے کہ اس پالیسی کو وہ لے کے بڑے احسن طریقے سے آگے لے کے جا سکیں، جس کے اندر ایران کو بھی آپ اپنی بات سمجھا سکیں اور سعودی عربیہ کو بھی. واقعی ایک لحاظ سے تو پاکستانی ڈپلومیسی کا یہ ٹیسٹ ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ہمارے یہاں اچھے تجربہ کار ڈپلومیٹ ہیں، فراست کے لوگ ہیں، تھنک ٹینک ہیں وغیرہ وغیرہ. امید تو کرنی چاہیے ایسا ہوگا. کہ یہ میں مانتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ سچویشن ہے کہ ہم بیک وقت آتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں. لیکن مجھے اس وقت زیادہ میرا خطرہ یہ ہے، مجھے دل میں خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ ساری جو بحث ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بگڑ جائیں گے، یا کم از کم میں کمی آ جائے گی، جس سے آپ کے قومی مفاد کو بڑا نقصان پہنچے گا. ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اگر بڑے تو کوئی مارجنلی بڑھ جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. میرا اس وقت چوائس یہ ہے کہ یا ایک بڑے فریق، ایک بہت بڑے جو آپ کا دوست ہے اس دوستی کو کھو دیں، یا ایک ایسے دوستی میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں جو کہ ایک واجبی طور پہ آپ کا دوست ہے. یہ چوائس ہے آپ کے درمیان. ٹھیک. شاہد امین صاحب، سابق سفیر برائے سعودی عرب، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام میں اتنا کچھ ہی. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.